अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जी न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि अगर सिंध हुकूमत को FIA की सरगर्मियों या किसी केस पर एतराज़ है तो अदालत के दरवाजे खुले हैं। वो अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि अपोजिशन जमातों को ब्रीफिंग दे दें, इससे ज़्यादा काम करने का नहीं है। जुडिशल कमीशन का मामला, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो अहम कौमी मामलात के ऊपर बनते हैं। अपोजिशन का रद्दअमल इसके ऊपर क्या होगा? जुडिशल कमीशन की ऑफर अपोजिशन के ख्याल के मुताबिक बाकायदा तौर पर उनको वजीर दाखिला की तरफ से ही आई थी और दोहराई गई थी। अब आज की ब्रीफिंग के बाद अपोजिशन के लीडरान क्या इसके ऊपर सोचते हैं? हमें नाज़रीन पहले सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे होंगे खुर्शीद शाह साहब, कौमी असम्बली में कायद हैं हिज़्ब इख्तिलाफ के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं। इस प्रोग्राम में नाज़रीन हम आपके सामने एक पहेली बूझने की कोशिश करेंगे। पहेली क्या है? पाकिस्तान भर के अंदर आपको कहीं कहीं पर पोस्टर्स नजर आते हैं जिसके अंदर जनरल राहील शरीफ के ठहर जाने की इस्तदा मौजूद है। कहा जा रहा है कि जाने की बातें जाने दो। मोहम्मद कामरान साहब जो इन पोस्टर्स को हर तरफ लगा रहे हैं, उनसे हमारा एक खास इंटरव्यू होगा। हमने उनको ढूंढ निकाला और उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्यों जनरल राहील शरीफ को रोकने पर मुसर है। इसी प्रोग्राम के अंदर नाज़रीन एडिटोरियल कमेंट होगा हमारा लाहौर में होने वाले अदबी मेले के हवाले से। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, मुस्बत एक्टिविटी है। जिन तहजीबों ने ख्यालात का दामन छोड़ दिया वो हालात के बहाव में बह गई। पाकिस्तान के अंदर अदबी मेला होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अदबी मेला क्या बेहतर तरीके से हो सकता था? एडिटोरियल कमेंट उसके ऊपर है। खुर्शीद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। लेट्स टॉक टू हिम। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी निसार अली खान साहब ने तो कह दिया कि अब वो सिर्फ आपको ब्रीफिंग देंगे, जुडिशल कमीशन की बात छोड़ दें। ये काबिल कबूल है आपको? तलत बहस करना इस मसले पे कोई इतना बड़ा ज़रूरी नहीं है। जुडिशल कमीशन की ऑफ़र भी वज़ीर दाखिला ने दी थी। कहा कि जो एतराज़ात हैं या जो उनके रिजर्वेशंस हैं या जो इल्ज़ामात हैं, मैं उस पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हूँ अगर वो हुकूमत सिंध कहे। जो मैंने देखा कि हुकूमत सिंध ने इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया और कहा कि जी बिल्कुल जुडिशल कमीशन बनाया जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। आज उसने अपनी प्रेस में, जो आपने भी देखा, सब ने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं जुडिशल कमीशन नहीं बना सकता और किसी अहम मामलों में बनाई जाती है। बिल्कुल ठीक है, और ब्रीफिंग कहें तो मैं दे दूं। ये ब्रीफिंग तो सब सुनते आए हैं, आज से नहीं सुन रहे, काफ़ी अरसे से, जब से जबिया है तब से ब्रीफिंग हो रही है। तो इसमें तो कोई मसला हल नहीं हुआ, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं था। वो खुद अगर नहीं कहता, अब खुद कह के खुद ही उसको हट जाना मेरी समझ से बालातर है। खुर्शीद शाह साहब, ये मामला ज़ाहिर आपका नुक्ता नज़र है कि ब्रीफिंग से आप कह रहे हैं हल नहीं होगा। ये इतने अरसे से चला आ रहा है। सिंध की हुकूमत के एतराज़ात हैं। बतौर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लिमान के अंदर आपके बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमारे सामने हैं। मोतरज़ है FIA की एक्टिविटीज़ के ऊपर, मोतरज़ है NAB की एक्टिविटीज़ के ऊपर, एतराज़ रहा है रेंजर्स के कंडक्ट के ऊपर। लेकिन इसके साथ लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आप अदालत में क्यों नहीं जाते हैं? अदालत किसी भी इदारे को अगर वो अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रहा है तो उसको रोक सकता है, रिस्ट्रेन कर सकता है। ये बहस मुबासा खत्म क्यों नहीं हो रहा? देखिए, पहली बात तो 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों के अख्तियारात है या वफाक के अख्तियारात है या वफाकी अदारों के अख्तियारात है, उनकी प्रॉपर डिवीजन की गई है। अलग अलग उनको अख्तियारात हैं, कोई कहाँ जा सकता है, कोई कहाँ जा सकता है। मगर उसके बाद अगर FIA सूबाई अख्तियारात में मदाखलत करेगी तो नेचुरली सूबे उसकी बात ज़रूर करेंगे। अब ये सूबाई हुकूमत का काम है कि उसको देखे अदालत में किस चीज़ पे जाना है, नहीं जाना है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि वज़ीर दाखिला ने ख़ुद बड़ी भड़क मारी थी कि मैं कमीशन बनाने के लिए तैयार हूँ। तो उसने शायद ये समझा हुआ कि हुकूमत सिंध भाग जाएगी, वो कहेगी नहीं जी नहीं, कोई अवॉइड करेगी और फिर वो इस म्यूज़िक को चलाते रहते। मगर हुकूमत सिंध ने इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्स किया और एग्री किया, और अब वज़ीर दाखिला कहते हैं जी मैं नहीं बना सकता। खुर्शीद शाह साहब, अगर मामला सिर्फ सिंध की हुकूमत का होता तो शायद हम इसके ऊपर इतना ज़्यादा इसरार न करते। आप मरकज़ के अंदर एक किरदार अदा कर रहे हैं, तो उस हवाले से सवाल हमारे पास काफ़ी सारे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सिंध के हालात जो हैं, अगर आप कराची को मिसाल के तौर पर ले लें, अर्बन सिंध की बात कर लें,
اس میں مرکز اور صوبے کی تفریق آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. جو ایپکس کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے صوبے کا آپ کو حصہ نظر آتا ہے، لیکن آرمی چیف بھی اس کے اندر بیٹھتے ہیں، کور کمانڈر بھی اس کے اندر بیٹھتے ہیں. کراچی کے معاملات جو ہیں وہ مرکز کے اندر سے ڈیل کیے جا رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے اور مرکز کے اختیارات کے اندر مکمل ڈویژن آگے اب جچتا نہیں. طلعت آپ ماشاءاللہ بڑے منجے ہوئے ایک جرنلسٹ ہیں اور آج کے نہیں، آپ کو کافی ایکسپیرینس ہے. آپ کراچی کو کیا صوبہ سندھ سے الگ سمجھتے ہیں؟ 18ویں ترمیم کے حصے میں وہ نہیں آتی؟ کیا وفاق صوبے جو ہے وہ جنرل راحیل شریف کو کہیں کہ آپ نہ آئیں؟ اتنی خود مختاری نہیں ہے کہ آرمی چیف ایک ہماری فوج کا سربراہ ہے، سپر سالار ہے، ان کی جو ملکوں کی سرحدیں ہیں وہ سارے صوبوں سے چلتی ہیں. اگر وہ آ کے بیٹھتا ہے، اگر پرائم منسٹر آتا ہے اور میٹنگز ہوتی ہے، تو یہ کیا وفاق اور صوبے پہ اتنی دوری آ گئی کہ وہ جا نہیں سکتے کراچی؟ بالکل دوری نہیں آ گئی، قطع کلامی بالکل دوری نہیں. میں تو صرف یہ گزارش کر رہا ہوں خورشید شاہ صاحب کہ اگر نہیں آپ کی گزارش، سوری، آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کراچی، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی خورشید شاہ صاحب جس کے اوپر مجھے ڈیفینس پہ آپ ڈالنے کی کوشش کریں. میں نے کوئی ایسی بات نہیں. میں نے صرف یہ کہا خورشید شاہ صاحب کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملے کے اوپر اگر مرکز صوبے کے اندر انٹرفیئر کر سکتا ہے تو بدعنوانی کے معاملے کے اوپر کرمنل کیسز کے اندر کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ میری گزارش صرف یہ ہے. دیکھیں، میں کوئی ایسے جرنلسٹ کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوں جس کو اتنی پہچان یا جان پہچان یا قانون کی نہ ہو. ہر چیز کے اختیارات کا اپنے حدود ہوتے ہیں. اگر ٹیررزم کے معاملے میں سندھ حکومت نے وفاق سے مدد مانگ لی ہے اور اس کی مدد پہ وہ رینجرز وہاں آئی ہے، اور رینجرز آج نہیں ہے، 20-22 سال سے وہاں کر رہی ہے، تو صوبہ سندھ کے ریکویسٹ پہ وہ آئی ہوئی ہے، لا اینڈ آرڈر کے لیے آئی ہوئی ہے. اب اگر ہم شہروں میں، اسپیشلی کراچی میں جو ٹارگیٹ کلنگ اور یہ جو دہشت گردی کی وارداتوں نے زور پکڑ لیا، بتہ خوری کی وارداتوں نے زور پکڑ لیا، تو اس وقت ریکویسٹ کی گئی مرکز سے اور صوبے کو دیا گیا ان کی مدد، تو وہ الگ بات ہے. ہاں، اگر صوبے وفاق کو کہے کہ جی اب ہمیں کرپشن کے معاملے میں بھی ہمیں FIA کی یا مرکز کی مدد چاہیے، تو پھر بالکل دینا چاہیے. پھر آپ کی بات اس حد تک تو درست ہو سکتی ہے. یہ فرمائے گا کہ رینجرز کے ایکشنز کے اوپر بھی اعتراضات موجود رہے ہیں. میرے سامنے کئی سارے بیانات ہیں. جولائی 25 2015 کا بیان ہے. اس کے علاوہ بھی کئی سارے بیانات ہیں جس میں آپ تمام اداروں کو آئینی حدوں کے اندر رکھ کر کام کرنا چاہیے. اصولی طور پر اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا. لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ آخر سندھ کے اندر کیا ایسا ہو رہا ہے کہ بار بار مرکز کو اپنے اداروں کے ذریعے آنا پڑتا ہے؟ میں ذرا آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا. طلعت، بات یہ ہے کہ سندھ کو آپ کیوں ٹارگٹ بنا رہے ہیں؟ یہی چیز ابھی جب پنجاب کے سلسلے میں ہوئی ہے تو وہاں آپ نے بیانات سن لی ہے. وہی بیانات جو سندھ کی حکومت کو کہے جاتے تھے کہ یہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں، آج ایک بڑے صوبے میں یہ اعتراضات پھر اٹھ رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ، بڑی تلخ طریقے کے ساتھ یہ اٹھ رہے ہیں. تو اس وقت آپ اس کے معاملے میں پھر کیا کہیں گے؟ تو نیچرلی جس بھی ادارے کے اختیارات ہوتے ہیں وہ اپنے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے استعمال کرنے چاہیے. یہ کون سی غلط بات کر رہے ہیں صوبے؟ یہ تو بات صوبے صحیح کہہ رہے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو. تو تمام صوبے یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، پھر اس کا مطلب پنجاب بھی صحیح بات کر رہا ہے، سندھ بھی صحیح بات کر رہا ہے. نیچرلی جو پہلے پنجاب کہہ رہا تھا، سندھ کہہ رہی تھی، اس کو ابھی اس وقت تو بڑا کنڈیم کیا جا رہا تھا، بڑا تنقید کیا جا رہی تھی. آج پنجاب خود یہ بات کر رہا ہے، وہی بات جو آج سے 2-3 مہینے پہلے سندھ حکومت کہہ رہی تھی. مگر باوجود اس کے سندھ حکومت نے رینجرز کو پھر 3 مہینے کی ایکسٹینشن دی ہے اور یہ ایکسٹینشن دے کے وہ آئے. تو اس میں صوبہ سندھ میں وہ ذہنیت نہیں ہے کہ لڑائی کی طرف جائے. پھر بھی کمپرومائز کیا کہ نہیں جی آ جائے. اس درمیان 60 ڈیز کے لیے وفاق نے انٹروین کیا اور اختیارات دے کے ان کو بھیج دیا. اب پنجاب اس معاملے میں بڑے جذباتی بیانات دے رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہوگا. جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت جو 60 ڈیز کا سندھ میں اختیارات رینجرز کو دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے.
اچھا یہ فرمائے گا خورشید شاہ صاحب کہ ڈاکٹر عاصم کا کیس جو ہے ابھی بھی ایک بہت بڑے تنازع کے طور پر لٹکا ہوا ہے. اب وہ نیب کے پاس ان کا کیس چلا گیا ہے, اس سے پہلے رینجرز کے پاس وہ موجود تھے. آپ کے خیال میں کیا ایسی چیز ہے جو ڈاکٹر عاصم کے اوپر نیب کا کبھی فوکس ہوتا ہے, کبھی رینجرز کا فوکس ہوتا ہے؟ مسئلہ کیا ہے آپ کی نظر میں ڈاکٹر عاصم کا؟ دیکھیں, میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کسی بھی مسئلے کو پولیٹیسائز نہ کروں, سیاسی نقطہ نگاہ سے اس چیز کو نہ دیکھوں. میں دیکھتا ہوں صرف اتنا کہ پہلے اس کو گرفتار کیا گیا اینٹی ٹیررزم میں کہ یہ فیسلٹیٹر ہے, یہ ہے فلانا, دہشت گردوں کا علاج کیا ہے. اس کے بعد وہ چیز ثابت نہیں ہوئی اور پھر وہ نیب کے حوالے کیا گیا. اب وہ نیب کے حوالے ہے, کورٹ میں ہے. اب یقیناً جب یہ چیزیں کورٹ میں چلی گئی ہے تو وہ بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں بنسبت میں اس پہ تبصرہ کر کے ایک اور چیز میں کنٹروورسی پیدا کر دوں. اب کورٹ میں ہے, کورٹ میں نیب کو ثابت کرنا پڑے گا. میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی مثال میرے ذہن میں ہے, جب ان کے خلاف کیسز بنتے تھے تو وہ کیسز کو کنٹیسٹ بھی کرتی تھی, عدالتوں میں بھی جاتی تھی. کبھی ایک عدالت پاکستان کے ایک حصے میں ہوتی تھی, دوسری عدالت دوسرے حصے میں ہوتی تھی, اور آپ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے, آپ تمام کی تمام آپ کی قیادت ان کے ساتھ ہوتی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیسوں کی نوعیت کے اوپر تبصرہ کرنے سے گریز نہیں کرتی تھی, یعنی قانونی جنگ بھی لڑتی تھی اور سیاسی پیرائے بھی واضح کرتی تھی. تو میں دوبارہ اسی ضمن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کیوں اجتناب برت رہے ہیں؟ آپ کورٹ کے اندر کیس ہے, کیونکہ ڈاکٹر عاصم کا نام جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. دیکھیں, آپ کسی کے ساتھ بھی جوڑ دیں, کسی کے ساتھ بھی ملا کے بات کر لیں, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, آپ کے سوالات پہ کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے. مگر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے. ہم اس کیس کو کہتے ہیں کہ سیاسی کیس بنایا جا رہا ہے, تھریٹس دی جا رہی ہے, اسی بات پہ یہ باتیں نکلتی گئیں. اب ہم کہتے ہیں کہ اگر کورٹ میں ہے تو چلو کورٹ دیکھ لیتے ہیں. یہ جو 90 ڈیز اب نیب کے پاس ہے, چلو وہ بھی اپنا دیکھ لے. نیب تو ویسے ہی نیب کو آج کل کنٹروورشل بنایا گیا ہے, نیب مزید بات نہیں کرنا چاہتا. جی بالکل, نیب کے اوپر میں ذرا ایک منٹ میں آؤں گا, صرف اس معاملے کو میں کنکلوڈ کر لوں. تو آپ کے خیال کے مطابق یہ کیس ہے جس کے اوپر آپ نے جزوی تبصرہ کیا ہے, وی ریسپیکٹ یور پوائنٹ آف ویو, ظاہر ہے آپ اس کے اوپر نہیں بات کرنا چاہ رہے, کورٹ کے اندر ہے وہ. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا پیپلز پارٹی کے اندر کوئی ایسی سوچ نہیں پنپی کہ اتنا تنازع جنم لے رہا ہے, لوگ بدعنوانی کی, کرپشن کی بات کرتے ہیں, کیا ہمیں اندر سے تطہیر کا عمل نہیں ہونا چاہیے, کسی کی پکڑ نہیں ہونی چاہیے, یا پارٹی کا یہ خیال ہے دوسری جماعتوں کی طرح جس کے اندر این بھی ہے, دوسری جماعتیں بھی ہیں, کہ جی ہمارے یہاں پہ سب کچھ اچھا ہے؟ دیکھیں, غلط بات یہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ کرپشن بہتر ہے. ہم تو کہتے ہیں کرپشن اگر کوئی کرتا ہے اس کو بھگتنا چاہیے, اس کو فیس کرنا چاہیے. اور پیپلز پارٹی نے تو یہ بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو ہم اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر بلا کسی تفریق کے. صرف سندھ میں کیوں, ہر جگہ پہ ہونا چاہیے. تو ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ نیب کو اس نے کنٹروورشل بنایا ہے. آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میاں صاحب کے بیانات کو نیب کو بہتر کرنے کے تناظر میں دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے بیان کو کسی اور تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے. جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں, میاں صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ نیب جو ہے شریف لوگوں کی پگڑیاں اچھالتی ہے, نیب جو ہے کوئی اپنا وکٹمائزیشن کر رہی ہے, نیب جو ہے وہ بغیر دیکھے لوگوں کو پریشان کر رہی ہے. تو نیب کے سلسلے میں ان کے بڑے واضح بیان تھا, اور اس کے ساتھ ایک اور بیان بھی تھا. ان تینوں چیزوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو میں تو سچی بات ہے اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ یہ میاں صاحب کس سے بات کر رہے ہیں. ایک یہ کہتا ہے میاں صاحب کہ مینڈیٹ ہمیں عوام دیتی ہے اور آ کے ہٹاتا کوئی ہمیں اور ہے. ہم جو ہے وہ کیا اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ 3 چیزیں اس نے کی ہے. تو تیسرا وہ کہا ہے کہ جو 91 میں میرے پاس اختیارات سے, آج وہ مجھے اختیارات ایسے نہیں ہیں. کیوں, کس وجہ سے یہ بیان دیا گیا ہے,
کس کی طرف اشارہ ہے. کم سے کم ہم نے کوئی ان کے اپوزیشن نے کوئی ان کے اختیارات نہیں چھینے, ہمیشہ میاں صاحب کی مدد کی ہے, پارلیمنٹ کی مدد کی ہے, جمہوریت کی مدد کی ہے. مگر آج ان کو کس رویے میں یہ بیانات دینے کی ضرورت پڑی ہے, کیوں کر ضرورت پڑی ہے, اتنی بڑی بات میاں صاحب نے کی ہے. آپ نے بڑا دلچسپ تجزیہ کیا ہے, یہ بہت دلچسپ تجزیہ کیا آپ نے میاں صاحب کے بیانات کا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بیانات کے محرکات کو چھوڑتے ہوئے آپ ان کے بیانات سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے حوالے سے آج اخبار میں ایک بیان بھی چھپا ہوا ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ نیب کا وتیرہ یہی ہے کہ 2 سال میں لوگوں کو باندھ دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی ہمیں کچھ ملا نہیں. تو آپ لگتا ہے ان سے اتفاق میں نے یہ بات بالکل کی ہے اور اس کانٹیسٹ میں کی ہے کہ جہاں تک ایک بات ہے تو وہاں تک نیب کی بھی بات ہے, تو بغیر کسی انویسٹیگیشن کے ایک درخواست کے اوپر لوگوں کو پکڑ کے بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اندر کر دیتے ہیں, اس کے بعد پھر کہتے ہیں چلو جی ثابت نہیں ہوا. میں کہتا ہوں نیب بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لے اس طریقے سے کہ جو اگر کسی کے پاس الزام ہے اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونا چاہیے اور اس کو کوشچنر دینا چاہیے, ان کے جوابات لینے چاہیے. اس جوابات کے بعد فیصلہ ہو کہ آیا فلانا پرسن اکیوزڈ ہے یا نہیں ہے, کرپشن میں انوالو ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد اس کو گرفتار کیا جائے. جو آج کا طریقہ ہے وہ غلط ہے. میں نے یہ بھی ضرور کہا ہے کہ چودھری قمر زمان کو سلیکٹ کرنے میں میاں صاحب اور میں برابر کے شریک ہیں, اور ہم نے بڑی ہی کوششوں کے بعد, بڑی چھان بین کے بعد قمر زمان کو ہم نے آ کے چیئرمین بنا دیا. اب اچانک کیا مسئلہ ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور نیب کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہے جبکہ ہم دونوں نے اس پہ سائن کیا ہے اور ایگری ہوئے ہیں. کم سے کم میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ یہ کہہ سکوں کہ نہیں جی وہ غلط بندہ ہے اور زیادتیاں کرتا ہے اور صحیح نہیں ہے. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. میاں صاحب شاید اس پوزیشن میں ہوں. میں اگر اس جگہ پہ ہوں تو میں تو کہوں کہ جی میں نے غلط بات کی ہے, میں نے غلط بندے کو لایا ہوں, اس لیے مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنے عہدے پہ, جس عہدے پہ بیٹھ کے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے رہنے کا. تو یہ بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سلیکٹ ہم نے کیا ہے اور پھر الزامات بھی ہم لگائیں. یہ اچھی بات اور اچھی روایت نہیں ہے. خورشید شاہ صاحب, سلیکٹ تو آپ نے مل کر الیکشن کمشنر کا چیف بھی کیا تھا, اور اس کے اوپر جتنے آپ نے اعتراضات اٹھائے ہیں تو کسی نے اپنا آفس نہیں چھوڑا. آپ نے تو دھاندلیوں کے تمام الزامات جو ہیں وہ اسی الیکشن کمشنر کے اوپر رکھے جس کو آپ نے بڑی محبت اور چاو کے ساتھ لایا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پہلی مثال تو نہیں ہے کہ خود ہی آپ نے سلیکٹ کیا اور خود ہی اس کے اوپر معترض بھی ہوئے؟ جناب, آپ نے شاید میرے بیانات اس وقت پڑھے تھے. میں نے کھل کے یہ کہا تھا کہ جی ہم نے یہ کیا تھا اور ہم نے ریکمنڈ کیا تھا, کیا پارلیمنٹ نے تھا فیصلہ. فائنلی ہم نے جو لسٹ دی تھی, یہ لسٹ دی تھی کہ یہ لوگ ہیں. اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی پارلیمنٹ کی ایکول اپنا ریشو کے ساتھ, 50% اپوزیشن 50% گورنمنٹ, اس نے بیٹھ کے یہ فائنل فیصلہ کیا تھا. مگر اس کے باوجود جب وہاں سے فیصلہ ہو کے آیا, میں نے کہا تھا کہ ہاں میں قوم سے معافی مانگتا ہوں, یہ جو 4 ممبر ہم نے لیے اس میں ہم پراپر سلیکشن نہیں کر سکے. جو آج الیکشن کمیشن کی وجہ سے الیکشنز کوسچن مارک ہو گئی, یہ میں نے بات کی تھی اور ابھی بھی کر رہا ہوں. اور تمام تر سنجیدگی, اور میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ بہتر ہوگا کہ جیسے چیف الیکشن کمشنر نے اپنا فیلیور کو ایکسپٹ کیا تو یہ 4 جج صاحبان بھی اپنے فیلیور کو ایکسپٹ کرتے اور استعفیٰ دے دیتے. اچھا ذرا ان لوگوں نے نہیں کیا. میں اپنے بنیادی سوال کی طرف واپس آنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے بھی ظاہر ہے آپ کا وقت قیمتی ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اگر کسی دہشت گردی کے بعد کسی معاملے کے بارے میں واویلا ہوتا ہے اور صحیح واویلا ہوتا ہے تو وہ بدعنوانی ہے, وہ کرپشن ہے, وہ ایک طبقے کا اس ملک کے وسائل کے اوپر جبر ہے, استحصال ہے, اور دنوں میں سالوں میں کھرب پتی ہونے کا رواج ہے. سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک گریوی ٹرین بہ رہی ہے جس سے تمام کے تمام لوگ جو ہے اس اشرفیہ کے طبقے کے مستفید ہوتے ہیں. تو خورشید شاہ صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی نے کبھی اپنے دامن کے اوپر دیکھا کہ کیا ایسے لوگ موجود ہیں جن کی پکڑ ہونی چاہیے, یا آپ کے خیال میں چونکہ پارٹیاں مینڈیٹ کے ساتھ آتی ہیں ان کو ضرورت نہیں؟
طلعت میں تو سچی بات یہ ہے، آن اوتھ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ جو چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون ہو، چاہے کیو ہو، جو بھی اقتدار میں رہی ہیں پارٹیاں صوبوں میں یا فیڈرل گورنمنٹ میں، ان کو اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے. اگر ان کا جینوئن احتساب ہوتا ہے تو اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. یہ ملک آخر کب تک ہم اس قسم کی واویلا کرتے رہیں گے، اور لوگ یہی چیزیں دیکھتے ہوئے ہم سے خفا ہوتے ہیں اور پھر جمہوریت سے ناراض ہوتے ہیں. خورشید شاہ صاحب تو پھر آپ کی جماعت کیوں نہیں کرتی؟ آپ مرکزی قائد ہیں، آپ کی جماعت نے کیا کیا؟ مثلا آپ کی جماعت کی دیکھیں، آپ کے کو چیئرپرسن زرداری صاحب کے بارے میں وہ ڈالر ٹرمز میں وہ کہتے ہیں بلینئر ہیں، پتہ نہیں کیا کاروبار ہے ان کا، وہ بلینئر ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، نمبرز آتے ہیں، تو سوال بھی نہیں اٹھایا جاتا. میں یہ جاننا چاہوں گا کرے گا کون؟ میں طلعت، آپ بھی زرداری صاحب سے ملتے رہے ہیں. پچھلے 10-15 سال سے 97 سے لے کے 96 سے لے کے اور میں سمجھتا ہوں 2007 تک 6 یا 7 تک یہ 10-11 سال آصف علی زرداری کے اوپر یہ کیسز بنائے گئے، انویسٹیگیشنز ہوتی رہیں، کورٹوں میں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ایک کورٹ کو ڈائریکشنز دی گئیں جو پکڑی گئیں کہ آج آپ زرداری صاحب کو اور بینظیر بھٹو کو سزائیں دیں، اور وہ پکڑی گئی، وہ سپریم کورٹ میں گئیں، سپریم کورٹ نے اس ڈیسیشنز کو ختم کر دیا. وہ آپ کو بھی علم ہے. تو اس طرح 11 سال جس میں ایک ڈیموکریٹک اس وقت کے وزیر اعظم جو الیکٹڈ وزیر اعظم تھے کہتے تھے میاں صاحب، وہ اس کے بعد ایک ڈکٹیٹر پرویز مشرف، دونوں کے دور میں انویسٹیگیشنز ہوتی رہیں اور یہی الزام تھا کہ اس کی کرپشن کو دیکھا جائے، جو 11-12 سال کے عرصے تک وہ نہیں دیکھ سکے. اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ بنے، پریزیڈنٹ سے اتر کے آئے ہیں، پھر وہی چیز شروع ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں جو اب ہو رہی ہیں اس کو پھر ہونے دیں، کہ کون اس میں انوالو ہے، کوئی بھی ہو. اچھا چلے جاتے جاتے یہ تو بتا دیں زرداری صاحب کیا کاروبار کرتے ہیں، یہ کس طرح بلینئر ہو گئے، ان کا کاروبار ہے کیا؟ جناب کوئی کسی کو کاروبار نہیں بتاتا. بیسیکلی تو ان کی اپنی کسی زمانے میں جب ہم بچے ہوتے تھے تو بیمبینو سینمائز تھیں، اسکالا سینما تھی، زمینداری تھی، کاٹن فیکٹری تھی، اور کنسٹرکشن کا بہت بڑا کاروبار تھا جو بلڈنگز بنتی تھی. آج بھی ہم نے سنا ہے کہ اس کا کنسٹرکشن کا بہت بڑا کاروبار ہے، جو آج سے تقریباً 30 سال پہلے 35 سال پہلے بھی اس کا کاروبار تھا. جو بلڈنگیں ابھی بھی کھڑی ہیں، میٹروپول ہوٹل کے سامنے 1-2 بلڈنگ ہے، 2-3 اور بلڈنگیں اس وقت. آج کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. خورشید شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا. ناظرین، قائد حزب اختلاف خورشید شاہ صاحب کی بات چیت آپ سن رہے تھے. ان کا نقطہ نظر نیب کے حوالے سے، ایف آئی اے کے حوالے سے، سندھ کے اندر مرکز کی انٹرفیرنس کے حوالے سے، اور وہ تعیناتیاں جو دونوں جماعتوں نے مل کے کی ان کے اوپر نون کا نقطہ نظر، اس کا تجزیہ وہ کیا کرتے ہیں. ہمارے پاس اگلے سیگمنٹ میں وہ شخصیت موجود ہے جو پاکستان میں مختلف جگہوں پر پوسٹرز لگاتے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جنرل راحیل شریف کہ آپ نہ جائیں. وہ کیوں کہہ رہے ہیں اگلے سیگمنٹ میں ان سے پوچھیں گے. جانے کی باتیں جانے دو کہ پوسٹرز آج کل ہر اخبار کی زینت بنے ہوئے ہیں، زیر بحث بھی ہیں. ہمارے پاس محمد کامران صاحب موجود ہیں جو یہ تحریک چلا رہے ہیں، جن کا خیال ہے کہ جنرل راحیل شریف کو جانا نہیں چاہیے. کامران صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ابھی تک کتنے پوسٹرز آپ چھپوا چکے ہیں اور لگوا چکے ہیں؟ دیکھیں نمبر آف پوسٹرز تو چونکہ وہ میں اکیلا نہیں لگا ہوا، پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی ایفرٹس کر رہی ہیں، ڈیفرنٹ سٹیز میں، ڈیفرنٹ پروونس میں بھی لگ رہے ہیں. یہاں پہ نہیں لگ رہے، باقی یہ جو آؤٹ آف کنٹری پاکستانیز رہ رہے ہیں انہوں نے بھی ہم سے ڈیزائن منگوائے ہیں کہ ہم لوگ اس کو آگے لے کے چلیں گے. لیکن آپ نے خود ذاتی طور پر کتنے لگائے ہیں؟ تقریباً آپ جو کہہ لیں ٹینٹیٹی سی جو اماؤنٹ ہے وہ اس میں بتا سکتا ہوں 2-2.5 لاکھ کے قریب جو ہے ابھی تک. 2-2.5 لاکھ کے قریب آپ نے پوسٹرز لگائے؟ نہیں، اماؤنٹ جو ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، میری جو میں نے لگائی ہے بالکل پارٹی اینڈ کے طور پہ. تو آپ کو جنرل راحیل شریف اتنے کیوں پسند؟
देखिए मुझे जनरल रहील शरीफ नहीं पसंद है, मुझे अगर पसंद है तो पाकिस्तान में अमन पसंद है, मुझे अगर पसंद है तो पाकिस्तान में पोस्टर्स आप राहील शरीफ के हक में लगा रहे हैं। देखिए राहील शरीफ के हक में इसलिए लगा रहा हूँ कि इस वक्त एक अदारा जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनरल साहब, वो अदारा इस वक्त जितना बेस्ट परफॉर्म कर रहा है और उनको जो लीड कर रहे हैं जनरल साहब कर रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को हम लोग पसंद कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अमन, करप्शन, इस तरह के जो नासूर हैं, इसके ऊपर ख्याल है कि जब राहील शरीफ अगर अपने ओहदे की मुद्दत पूरी करके चले जाएं तो वो पाकिस्तान का इदारा, पाकिस्तान आर्मी सही तरीके से काम नहीं करेगी? देखिए पाकिस्तान का इदारा तब भी मौजूद था जब ज़ियाउल हक का मार्शल लगा, तब भी मौजूद था जब कैनी साहब को एक्सटेंशन मिली। अदारा अल्हम्दुलिल्लाह क़याम पाकिस्तान के बाद सिर्फ यही एक वाहिद अदारा है जो मजबूत और मुस्तहकम है। और अदारा चलता रहेगा जी, अदारा डेफिनेटली चलता रहेगा, लेकिन वैसे नहीं चलेगा। नहीं, वैसे वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो इश्यूज इन्होंने अपने स्टार्ट किए हुए हैं, जो इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए हैं, जितने परफेक्शन से ये लेके चल रहे हैं, तो ये जाती तौर पर ये लेके चल रहे हैं? नहीं, इनका कॉमन इंटरेस्ट, इनका जो इंटरेस्ट है वो अवाम के लिए, अदारे का जो इंटरेस्ट है अवाम के लिए है। देखिए अदारा जो है वो अपनी मतलब सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें कि पहले भी जो आर्मी चीफ्स रहे हैं उन्होंने इतने बोल्ड स्टेप्स नहीं लिए जो पाकिस्तान की बका के लिए भी, और स्पेशली जो करप्शन और दहशतगर्दी के लिए। आर्मी चीफ ने जाती हैसियत में बोल्ड स्टेप लिए, जाती हैसियत में नहीं, इदारे के देखिए हर बंदा ये कहता है जी कि पर्सनैलिटी डजंट मैटर, लेकिन पर्सनैलिटी मैटर करती है इस चीज में। बंदे में गट्स भी होने चाहिए आप कि वो इन चीजों को कॉन्फिडेंटली लेके चल सके। आपका खदशा ये है कि अगर राहील शरीफ साहब को एक और टेन्योर ना मिला तो उन जैसा जो दबंग जर्नैल है वो शायद ना आ पाए? देखिए इनसे ज्यादा दबंग होंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की दबंग सूरत हाल है कि इसको दबंग डीलिंग जो बंदा कर रहा है उसकी कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। उसकी तो जो बाकी जो हैं अहम तरीन जर्नैल जो तमाम एक सिस्टम से ऊपर आए हैं, जिनकी प्रमोशंस हैं, जिनकी बारी है, यानी बारी है ना ये, तो उनको फिर क्या कहें कि वो इंतजार करें? देखिए मैं समझता हूँ कि उन सबकी सपोर्ट आर्मी चीफ के साथ है। अगर वो ना हो तो इस तरह से बोल्ड स्टेप्स ना लिए जाए। अभी आर्मी चीफ का एक अपना टेन्योर है ना, आप उससे ज्यादा की बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैं उससे ज्यादा की इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो इन्होंने खुद से प्रोग्राम डिजाइन किए हुए हैं वो आने वाले जो भी आर्मी चीफ होंगे, हमें अपने हाथ से किया या इदारे ने किया? इदारे ने जो डिजाइन किए हैं। देखें एक आप इसको एक सादा सी मिसाल ये ले लें कि अगर कोई भी ऑपरेशन आप करते हैं, डिजाइन करते हैं, जो उसका मेन डॉक्टर होता है, हम उसको तो रिप्लेस करते जब करेंगे तो पहले पिछले को केस हिस्ट्री का पता होगा। अभी हमें नहीं पता कि नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन है और उसको केस हिस्ट्री का किस हद तक पता है, किस हद तक नहीं, बिल्कुल अवाम अनअवेयर्ड है। लेकिन जो हमें अवेयरनेस की बात नहीं, तो आप देखिए अवाम इसमें इफेक्ट ही है। क्यों अवेयरनेस की बात नहीं है? अवाम इसमें आप फरमा रहे हैं कि अवाम इस बात से उसको इदराक नहीं है कि आने वाले हालात क्या होंगे। हम तो बात करें आने वाला आर्मी चीफ तो इदराक रखता होगा ना, डेफिनेटली रखता होगा, लेकिन जो कंटिन्यूटी पैशन जो है वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा डेफिनेटली होगा। देखिए आप इसको वो ना करें, कंट्रोवर्शियल ना करें। कंट्रोवर्शियल नहीं, मैं आपके बयान की तह तक जाना चाहता हूं कि आपकी जो आपका मुकदमा जो है जनरल राहील शरीफ के हक में, वो उनकी जाती हैसियत में है या इदारे की सरबराह की हैसियत में? अगर इदारे की सरबराह की हैसियत में है तो फिर इदारे का अगला सरबराह भी अच्छा होगा? डेफिनेटली होगा, लेकिन जो प्रीवियस हमने अभी तक देखी हैं इनकी परफॉर्मेंसेस, जितने बोल्ड स्टेप एक पर्सनैलिटी ने ली हैं, इन्होंने लिए हैं, इतने बोल्ड स्टेप कैनी साहब के टेन्योर में नहीं हुए। उन्होंने नहीं, कैनी साहब ने तो नहीं आना ना, किसी और जर्नल ने। नहीं, मैं प्रीवियस की बात कर रहा हूँ। आगे आने वाला भी तो हमें वक्त नहीं ना पता है। इशू नहीं है ना अभी, मैं आने वाले की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंटरलिंक कर रहा हूँ कि प्रीवियस को भी थोड़ा सा आप मद्देनजर रखें कि उनकी परफॉर्मेंस जो वो भी अदारे की ही थी। अगर एक पर्सनैलिटी इस वक्त बोल्ड स्टेप ले रही है, एक अदारा देता है, पुशअप करता है, अब मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ? मुझे अवाम का पुशअप है, मैं इसलिए यहाँ पे आके बैठा हूँ। का पुशअप क्या? अवाम का पुशअप, कि अवाम सारी दुहाई डाल रही है कि जी राहील शरीफ साहब को रहना चाहिए। किस तरह पता है अवाम की दुहाई? देखिए लोग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, इसके बाद लोगों का मेरे ऑफिस में तांता जो बंधा हुआ है, वो इंटरनेशनल कॉल्स का आना, लोगों का कंसर्न शो करना, ये सारी चीजों ने मुझे मजबूर किया। ये मेरा एक पार्टी मौकफ था, लेकिन अब ये पार्टी मौकफ खत्म हो गया, अब ये अवामी मौकफ बन गया। अब अवाम इस चीज को चाह रही है। आप अवाम के जज्बात की नुमाइंदगी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तानी कौम को, पूरे पाकिस्तानी कौम को। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंडेट आपको किसने दे दिया? देखिए ये पाकिस्तानी कौम ने दिया मुझे। उसका एविडेंस किधर है? मेरे पास, आप जब चाहें तो एविडेंस ले लें। मेरे पास नंबर ऑफ कॉल्स रिकॉर्ड पड़ा हुआ है मेरे पास। कितनी कॉल्स आती हैं आपको दिन में? दिन में तकरीबन आप कह लें कि
100 کے قریب جو ہے 3-4 لائنز ہم نے دی ہوئی ہیں, 100 کے قریب تو یہاں پاکستان سے آ جاتی ہیں, ابراڈ سے بھی کالز آتی ہیں. اچھا, تو 100 کال آپ کو دن میں آتی ہے؟ جی بالکل آتی ہے. تو اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ آپ 20 کروڑ عوام کے نمائندہ ہیں؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. 20 کروڑ عوام کو جو بندہ بھی کال کر رہا ہے ڈیفینیٹلی اس کی اپنی تھاٹ ہے, اس کا اپنا ایک کمیونٹی ہے. میں اب ایسے آ کے بیٹھ جاؤں گا, میں نے اپنے تھاٹ آف جو میری کہہ لیں کہ سوسائٹی ہے, میں اسی کو ریپرزینٹ کروں گا نا. اب آپ اگر کوئی بات کوٹ کریں گے, آپ نے کہیں سنی ہوگی تو کوٹ کریں گے, کمیونٹی سے سنی ہوگی. میں نے جو باتیں سنی ہیں, جو میں نے اپنے یعنی کہہ لیں وزٹس کیے ہیں, لوگوں کے اندر گیا ہوں, پینیٹریٹ کیا ہوں, ہر بندے کی یہی آواز. آپ میرے ساتھ اب اگر باہر جا کے کھڑے ہو جائیں, میں آپ سے زیادہ لوگوں کے اندر باہر جاتا ہوں, وہ مجھے نہ بتائیں کہ مجھے لوگوں کے اندر کس طرح جانا چاہیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جنرل راحیل شریف کی تعیناتی کے عمل سے تو آپ آگاہ ہیں؟ جی بالکل. جنرل راحیل شریف کی تعیناتی کس نے کی تھی؟ ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر نے کی تھی. اور کتنے جرنیلوں میں سے کی تھی؟ 3, جو ان کو 5 میں سے. جی تو 5 میں سے جنرل راحیل شریف کی تعیناتی ہوئی. جی بالکل. میاں محمد نواز شریف نے. جی بالکل. تو میاں محمد نواز شریف کا فیصلہ درست تھا؟ بالکل تھا, بالکل درست تھا. اگلا فیصلہ بھی پھر درست ہوگا؟ یہ دیکھیں, یہ اللہ تعالیٰ نے کروایا پاکستان کی تقدیر سنوارنے کے لیے. ڈیسیژن ان کا جو تھا وہ ڈیفینیٹلی ان کا اپنا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کروایا. ٹھیک ہے, دوسرا فیصلہ جو ان کا آگے جو بھی ہوگا, اب میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پرائم منسٹر چونکہ ایک پیج پہ ہیں دونوں, اور وہ اتنے پرفارمنس سے بھی سیٹسفائیڈ ہیں, وہ کہہ بھی رہے ہیں, پوری کیبنٹ ان کی کہہ رہی ہے بڑی اچھی پرفارمنس جا رہی ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ خود سے اس کنٹینیوٹی کو تھوڑا, اگر تو یہ انلیگل ہو یا غیر آئینی ہو تو پھر تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں جی یہ غیر آئینی ہے. اگر اس میں اس کی کیپیسٹی ہے تو ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے, جو انہوں نے مشن شروع کیا اس کو یہ اپنے ٹینیور میں ختم کریں. اچھا, لیکن جنرل راحیل شریف کی تعیناتی جس وزیر اعظم نے کی ہے, خداوند تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے یہ کام کروایا پاکستان کو بچانے کے لیے, تو بطور مسلمان آپ کو اور میرا ایمان ہونا چاہیے خداوند تعالیٰ دوبارہ بھی اچھا کام کروائے گا. کوئی شک نہیں, لیکن آپ تو شک میں مبتلا ہیں. میں شک میں مبتلا نہیں ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جس کے ہاتھ سے یہ کام ہو رہا ہے اس کے ہاتھ سے اس کو طول دوسرا اچھا کام نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے, لیکن ابھی وہ ہوا نہیں ہے. جو ہو رہا ہے وقت نہیں آیا نا. بالکل وقت نہیں آیا, لیکن جو ابھی چل رہا ہے ہم اس کو تو دیکھیں. جو اگر آپ دیکھیں اتنے جو جرنیلز ہم نے برداشت کیے, ایک قابل بندہ ہمارے برداشت کیے آپ نے, قابض ہوئے ہیں آ کے, جس طرح مشرف صاحب کا آپ دیکھ لیں, ضیاء کا دیکھ لیں, شب خون مارا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس بندے نے کیا اپنے نشان حیدر جو ان کے گھر میں ہے اس کی لاز نہیں رکھی؟ کتنی دفعہ اس چیز کا مومنٹم بنا ہے کہ یہ ٹیک اوور کر سکتے ہیں, کیا انہوں نے کیا؟ کتنے انٹیلیجنٹلی انہوں نے دیکھیں جب دھرنے ہوئے کس طرح سے یہ ساری صورتحال خراب ہو گئی تھی. ہر بندے کے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ شاید اب آرمی آ جائے, شاید اب آرمی آ جائے, لیکن انہوں نے کتنی انٹیلیجنٹلی اس چیز کو ہینڈل کیا کہ جمہوریت بھی بچی اور ان کا اپنا جو ہے. راحیل شریف خود کہتے ہیں کہ میں ریٹائر ہو جاؤں. وہ ان کا اصولی موقف ہے, جو فیصلہ ہے اس کو میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن پاکستانی عوام کو ان کی ضرورت ہے, ان کا بھی دھیان دیکھیں. آپ ان کے دیکھیں, وہ بہت زیادہ کنسرنڈ اور فوکسڈ ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے. وہ ڈیسیژن اگر انہوں نے لیا ہے تو انہوں نے ان لوگوں کو وہ کرپٹ عناصر کا منہ بند کرنے کے لیے لیا جنہوں نے بیفور دا ٹائم. دیکھیں آپ کے سامنے کون چھپا ہوا ہے آپ سے, کون مجھے بتا دے کون نہیں ٹھیک ہے, کون ٹھیک بندہ ہے. ملک کا وزیر اعظم کرپٹ ہے. آپ دیکھیں اس وقت جو 83 انہوں نے پروجیکٹس کیے ہیں, جو نئے پروجیکٹس انہوں نے کیے ہیں اسحاق ڈار صاحب نے, وہ انہوں نے آگے لانچ کر دیے ہیں. وہ ریونیو کہاں سے اکٹھا ہوگا, وہ کہاں سے پیمنٹ جائے گی, یہ قرضے پہ قرضہ لے جا رہی ہیں ڈیفینیٹلی. اگرچہ اسی وزیر اعظم نے دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. میں ایک بات بتاؤں, جو ان کے انڈیویجول جو ان کے بینیفٹ اپنے انٹرسٹ کے فیصلے وہ بھی آپ کے سامنے, جو اچھا کام جو ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے, جو برے کام کر رہے ہیں وہ خود کر رہے ہیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کچھ اچھے کام کے لیے اللہ تعالیٰ گٹس پیدا کر دیتا ہے. یہ جو انہوں نے ڈیسیژن لیا ہے, انہوں نے باقی آرمی چیف کا بھی تو انہوں نے لیا تھا نا ڈیسیژن, جو اپنے پچھلے ٹینیورز میں بھی لیا تھا. اچھا, مشرف صاحب کا بھی ڈیسیژن انہوں نے لیا تھا جب ان کے ٹیک اوور کر لیا گیا. کامران صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ سیاستدان ہیں, بزنس مین ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں جی کہ مجھے سیاستدان اگر بننا پڑے گا یا مجھے کہنا پڑے گا, میں اس لیے نہیں کہتا کہ مجھے ان کی صفوں میں کھڑا ہونا پڑے گا بینگ اے پولیٹیشین. میں پاکستانی ہوں, میں پاکستانی قوم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اچھا, تو لیکن آپ کوئی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ بھی تو ہوگا, آپ بزنس مین ہیں نا؟ جی بزنس کرتا ہوں. اچھا, تو آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ ٹیکس میرا لاسٹ ٹائم جو گیا تھا تقریباً 1,24,000 کے قریب گیا تھا. جی 1,24,000 سال کا؟ جی سالانہ. تو آپ نے اپنے پروفائل میں لکھا ہوا تو بہت بڑے بزنس مین ہے, تو 1,24,000 ٹیکس دیتے ہیں. دیکھیں جو بزنسز میں نے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں, لیکن اس کی کہہ لیں کہ ریٹرن کے مطابق ہی ہے کہ کس حساب سے انکمنگ ہو رہی ہے. پھر آپ نے پروفائل میں ویسے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ بڑے بزنس مین ہیں, درمیانے؟ نہیں, میں درمیانہ. جی بڑا کوئی بزنس مین, بڑے بزنس مین نہیں. اچھا, آپ کا ایک اخبار بھی ہے؟ جی بالکل, فیصل آباد سے نکلتا ہے. جی فیصل آباد سے. تو اس اخبار کے اندر آپ اس کی سرکولیشن بڑھ گئی ہوگی بہت زیادہ جب سے آپ نے کہا؟ میں نے اپنے نیوز
پیپر میں کبھی اس طرح کا کوئی ٹچ دیا ہی نہیں ہے, اپنی ذاتی پروموشن کے لیے نہیں دیا. نہیں ذاتی نہیں, اپنی کیمپین کے لیے. ہاں جی کیمپین کے لیے دیا, لیکن سرکولیشن تو اس کی ایز اٹ از جیسے ہے ویسے ہی چل رہی ہے. اتنا مشہور کام کر رہے ہیں, سرکولیشن کیوں نہیں بڑھ رہی آپ کی؟ دیکھیں وہ ایک ڈیفرنٹ ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح سے چل رہا ہے. لوگ جو ویسے انٹریکٹ کر رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ میرا نیوز پیپر چل رہا ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ٹورڈز دی ویری اینڈ اگر جنرل راحیل شریف ریٹائر ہو جاتے ہیں وقت پر, ایکسٹینشن کو نہیں ملتی, جی تو آپ بڑا احتجاج کریں گے اس پہ؟ دیکھیں احتجاج میں نہیں کروں گا, پاکستانی قوم خود کر لے گی. بعض لوگ ہوتے ہیں نا محبت میں آ کے وہ تیل بیل ڈال کے آگ لگا لیتے ہیں. مجھے محبت پاکستان سے ہے, پاکستان کے بیٹرمنٹ کے لیے ہے. میں پرسنالٹیز کو اس لیے اس وقت ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایک آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں اور کام ٹھیک کر رہے ہیں. یہ آگ شاگ والا چکر جو ہے وہ میں تو نہیں کروں گا, لیکن پاکستانی عوام ضرور سامنے آ کے بتا دے گی. کامران صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین کامران صاحب کی بات آپ سن رہے تھے, وہ شخص جو ان تمام پوسٹرز کے پیچھے موجود ہے, ان کا ایک اپنا نقطہ فکر ہے. ایڈول کمنٹ ہمارا باقی ہے, اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. آئے ناظرین اب چلتے ہیں نقطے کی طرف. نقطے کا تعلق لاہور کے اندر ادبی اور ثقافتی میلہ ہے. بہت اچھی بات ہے. میں پہلے ابتدائی کلمات میں گزارش کر چکا ہوں کہ جن اقوام نے خیالات کا دامن چھوڑ دیا, ترقی نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا. ترقی سے پہلے خیالات جنم لیتے ہیں, خیالات بحث سے آتے ہیں, سوچنے سے آتے ہیں. اس قسم کے میلے کے اندر خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے, بحث مباحثہ ہوتا ہے, ایک دوسرے سے جانچنے اور جاننے کا موقع بنتا ہے. جو منتظمین ہیں یقیناً ان کو ہمیں مبارکباد دینی چاہیے, اچھا کام کیا ہے, ویل اٹینڈڈ بھی ہے. اس کے اندر لوگوں کی شرکت سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر کتنی بھوک ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی, یہ زیادہ ہونی چاہیے. ہم نے یہ دیکھا کہ قومی اور بین الاقوامی اسکالرز بھی یہاں پر آئے ہیں, ان کے کام کی تشہیر کا بندوبست بھی کرنا چاہیے. اس تمام معاملے کے اندر اگر سوشل میڈیا کو بھی انوالو کیا جاتا تو شاید یہ پیغامات بہت دور تک پہنچ سکتے تھے. بہرحال اچھا کام ہوا. ایک ہم دنیا کو جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں اچھا, میرے خیال میں اس کو اچھے طریقے سے مزید کر سکتے تھے انتظامی طور پر. اب جو وینیو تھا الحمرہ آرٹس کاؤنسل, وہاں سے چینج کر کے اس کو عباری ہوٹل میں لے کے گئے. اخبارات کے اندر یہ رپورٹ بھی ہوا, بتایا نہیں گیا لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں. تو ایک طرف سے ہم اچھا کام کر رہے ہیں, دوسری طرف سے اچھے طریقے سے نہیں کر پا رہے. دنیا کو اگر یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان کے اندر اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے لیے ماحول کھلا ہے تو پھر اچھے انتظامات اسی جگہ پر کرنے چاہیے تھے جہاں پر میلے کا انعقاد ہونا تھا. بہرحال ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی عادت بنانی چاہیے. یہ ایکٹیویٹی بہت اچھی ہے اور ہم اس کو فلی سپورٹ کرتے ہیں. ہماری طرف سے یہی کچھ, اجازت چاہیے. اللہ حافظ.